everyone, you're watching Faith TV and this is your host Samantha Nelson. प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को सलाम। हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हमारी सीरीज़ में। पिछली दफ़ा हम आपसे बात कर रहे थे काइन और हाबिल के बारे में, और आज हमारे नए गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है पास्टर सुनील शाकिर ने, उनसे जानेंगे हम फर्दर के कलाम में। जब हम पैदाइश की किताब उसके 4 बाब और 25वीं आयत में पढ़ते हैं नसब नामे को, तो उससे पहले हमें एक वाक़या जो है पढ़ने को मिलता है कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से शादी की। ये खुदा के बेटे कौन हैं और ये इंसान की बेटियां कौन हैं, इस बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे आज हम अपने गेस्ट के साथ। और सबसे पहले हम उनका तारुफ लेते हैं। तो जी पास्टर साहब। थैंक यू। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ बहन का भी, समंथा नेल्सन का भी, और इसी तरह तमाम इंतज़ामिया का भी, और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब जो हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस जगह पर मुझे दावत दी और आज हम खुदा के कलाम को सीखने को। तो जी पास्टर साहब, आज के कलाम की तलावत के साथ हमारे साथ आज के पैगाम को जो है वो शुरू कीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे, इसलिए मैंने पूछा था कि आप जो सीरियल आपने शुरू की है मेरे लिए भी बहुत बायस बरकत है। और क्योंकि पैदाइश की किताब जो है ये उन शरीयत की 5 किताबों में से पहली किताब है, और इसे मूसा का मुकाशफा भी कहा जाता है। तो ये कुछ इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमें बतौर इंसान होते हुए समझ नहीं आती हैं, और फिर हम बहुत सारी क़यास सराई भी करते हैं इस पर, और जो चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, फिर हम उन पर कई दफ़ा लोगों को बताते हैं कि इस बात का ये मतलब है, या ये बात इसलिए लिखी गई, या जो चीज़ें लिखी नहीं होती उन पर जब हम अपने कमेंट्स कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं या किसी को बता रहे होते हैं, तो उसमें कई दफ़ा ये ख़तरा भी शामिल होता है कि कहीं उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत ना हो जाए। तो हम देखते हैं सीत और अनूस के ताल्लुक से है बाइबल मुक़द्दस में 4 बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक और बेटा हुआ, और उसने उसका नाम सीत रखा। और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के इवज़ जिसको काइन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया। और सीत के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा, और उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने कबूल किए जाने पर हम सबों को भी और सुनने वालों को भी खुदा बरकत दे। आमीन। तो हम देखते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से आदम और हवा की नस्ल जो है वो अखलाकी ज़वाल का गिरावट होना शुरू हुई। और जैसे आदम और हवा ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए, खुदा की हजूरी उनसे जुदा हो गई, और वो अपनी मुशक्क़त से खाना पीना उन्होंने शुरू किया और बागे अदन से उनको बाहर कर दिया गया। तो उसके बाद जब उनकी नस्लें पैदा हो रही हैं और जब उनके कबाइल्स बनते चले जा रहे हैं नस्लों के, तो उसी दौरान हम ये पढ़ते हैं कि खुदा ने एक और बेटा जो है वो हवा को दिया, और वो बेटा किसकी मानद था? काइन की तरह का था, और उसमें वही खूबियां थीं जो हाबिल के अंदर थीं। और इस तरह से कहा गया कि उसने हवा ने ये कहा कि मुझे खुदा ने एक और बेटा दिया है जो हाबिल की तरह है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सेत और जो काइन है, दोनों की नस्ल जो है दोनों में गुनाह है। ये नहीं है कि वो ये कोई पाक नस्ल नहीं पैदा हो गई, बल्कि ये दोनों लोग जो हैं, हम आगे चलकर देखते हैं दोनों की नस्लें जो हैं वो नूह के ज़माना में तबाह हो गई, सिवाय नूह के और उसके ख़ानदान के कि वो चुने गए। लेकिन ये दोनों नस्लें जो हैं ये तबाह कर दी गई, क्योंकि ये दोनों नस्लें जो थीं इनके अंदर अखलाकी
زوال آ چکا تھا. اور رومیو کے خط میں پالوس رسول یہ بات لکھتے ہیں, اس کی 5ویں باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہم اگر دیکھیں, پالوس رسول لکھتے ہیں رومیو کے خط میں اس کے 5ویں باب اور اس کی 12ویں آیت میں, بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی, اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو نسل آئی ہے جو یہوہ کی عبادت کرنے والے ہیں, یہ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے والے ہیں, ان کے اندر گناہ نہیں ہے. یہ بھی گناہ ہی کی شریشت کے اندر پیدا ہو گئے, اور گناہ جو ہے یہ لوگ بھی گنہگار ہی ہیں کیونکہ یہ آدم سے پیدا ہو رہے ہیں. تو ہم ان دونوں نسلوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان دونوں نسلوں کو طوفان نوح میں تباہ کر دیا, لیکن کیونکہ یہ لوگ جو یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی تابعداری کی. ایک طرف تو قائم کے لوگ تھے جو باغ عدن سے نافرمان ہوئے, اور پھر اس کے بعد وہ نافرمانی پر نافرمانی کرتے گئے. لیکن یہاں پر جو سیت کے لوگ تھے وہ خداوند یہوہ خدا کی عبادت کرنے لگے. تو اس طرح سے یہ دونوں نسلیں تھیں تو خدا کی ہی, ایک نافرمان تھی ایک یہوہ کی عبادت کرتی تھی, لیکن دونوں کی نسلوں کے اندر گناہ موجود تھا, اور دونوں نسلیں ہی جو تھیں وہ گناہ کے اندر غرق ہو گئی. یعنی جس طرح زبور نویس لکھتے ہیں کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی, یہ زبور میں سے جب ہم گاتے ہوئے سنتے ہیں تو یعنی کہ بے شک سیت کی جو ساری نسل ہے وہ خدا کی پرستش کرتی ہے, لیکن گناہ میں پیدا ہونے کے سبب سے ان میں گناہ کے عنصر پائے جاتے ہیں. جی ہاں جی, یہی بات ہم آگے جا کر بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پوری انسانیت کے لیے, ان کے کفارے کے لیے, جو گناہ بنی نوع انسان نے کیا اور پھر اس کی نسل میں ٹرانسفر ہوا ہے, یسوع مسیح اسی ماروثی گناہ کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان دیتے. تو ایک اور چیز یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قائم کے لوگ ہیں تو یہ بھی خدا کے لوگ, لیکن کیونکہ یہ قائم جو ہے یہ نافرمان ہے, ہم اس کی قربانی سے لے کر اب تک کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس طرح سے اس شایان شان سے خدا کی عبادت نہیں کی ہے. اور جو قائم تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اس کی قربانی خدا کو پسند آتی, قائم کی قربانی سے پہلے قائم کا جو تھا وہ خدا کو پسند آنا ضروری تھا. اور خدا کی جو قربانی ہے جو خدا کے حضور وہ لے کر آ رہے ہیں حابل اور قائم, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے خدا نے حابل کو پسند کیا, اس کو منظور کیا, اور پھر اس کی قربانی کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قائم کے لوگ ہیں, دوسرے لفظوں میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ آدم کی بیٹیوں نے جو ہے وہ خدا کے بیٹوں سے شادی کی ہے, تو اصل میں یہی قائم کے بچے جو ہیں یہ آدم کی بیٹیاں ہیں. اور یہودی جب رائٹر اس بات کو لکھتا ہے تو وہ اس کو ایک تسلسل میں لکھنا چاہ رہا ہے کہ کس طرح سے خدا کے لوگ اور جو خدا کے لوگ نہیں کہلاتے, یعنی جو یہوہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور جو یہوہ کی عبادت نہیں کرنے والے ہیں, کس طرح سے وہ آپس میں انہوں نے میل ملاپ کر لیا, اور پھر کس طرح سے ان سے آگے نسل پیدا ہوئی. اور وہ جو نسل تھی, کیونکہ خدا کے لوگوں کا مطلب ہے سیپریٹ کیے ہوئے لوگ, چرچ جو ہے کلیسیا جو ہے وہ بلائے ہوئے لوگوں کی ہے, اور اسی طرح جو چرچ ہے جو کلیسیا ہے ہم ان کو خدا کے لوگ کہتے ہیں. ویسے تو دنیا میں سب لوگ خدا کے ہیں, لیکن کیوں چرچ جو ہے وہ کیوں خدا کے لوگ کہلاتا ہے, کیونکہ وہ خدا کی مرضی پر چلتے ہیں اور انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے, وہ بلائے ہوئے ہیں, علیحدہ کیے ہوئے لوگ ہیں, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹیاں بیٹے ہیں. بالکل. بس اب اسی حوالے کے بیچ میں ایک بڑی خوبصورت شخصیت کا جو ہے ذکر ملتا ہے, ہنوک کا, جو سب سے پہلے زندہ آسمان پر اٹھایا گیا, جس کا ذکر تو بہت مختصر سا ہے, لیکن اس کے پیچھے کی ساری جرنی جو ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے سننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. جی, تو تقریباً یہ جو نسلیں ہیں
جو بنی آدم کی نسلیں ہم دیکھتے ہیں طوفان نوح سے پہلے کی، اور ان کے جو بزرگ ہیں ان کے نام یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کی عمر بتائی گئی ہے، اس کا دور بتایا گیا ہے. تو پھر ایک اور جگہ پر جا کر ہنوک کا ہمیں ذکر ملتا ہے، یہ 5ویں باب کی 24ویں آیت میں ہے. تو یہاں پر ہمیں جو ہنوک کا ذکر ملتا ہے صرف اتنا سا ہے کہ اور ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا. یہ ہنوک جو ہے یہ یہوہ کی عبادت کرنے والا ہنوک ہے، اور یہ ہنوک جو ہے یہ خدا کے ساتھ اس لیے چل رہا تھا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ یہوہ خدا ہی میرا مالک اور خالق ہے، اور میں نے اس کی خوشنودی کے لیے روئے زمین پر کام کرنا ہے. اور ہنوک کی جو موت ہے اس کا اٹھایا جانا ہے، ہنوک کا اٹھایا جانا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک سچے مسیحی کی تصویر کیا ہے. ایک جو کرسچن ہے، جو بائی برتھ کرسچن نہیں بلکہ جو مسیح پر ایمان لا کر مسیحی ہوا ہے، اس کی ہنوک تصویر ہے. اور جس طرح ہنوک خدا کے ساتھ چلتا تھا، اگر اسی طرح مسیح پر ایمان لانے والا ایک شخص جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، تو اسی طرح جب ایک وقت آئے گا تو وہ بھی آسمان پر اٹھا لیا جائے گا. میں ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی ہنوک کے حوالے سے، ایک بڑی خوبصورت ڈاکیومنٹری جو ہے اس کتاب میں لکھی ہوئی تھی، E.G. وائٹ کی لکھی ہوئی وہ کتاب ہے. تو ہنوک کا جب ذکر اس کے اندر میں پڑھ رہی تھی تو ہنوک کے خدا کے ساتھ چلنے کو اس نے بیان کیا کہ وہ خدا کی سنتا تھا. ہم اکثر جو ہے اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ تو ہوتے ہیں لیکن اس کی سنتے نہیں ہیں. جب ہم اس کی سنتے ہیں تو اس کے ارادے ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ سننا اور کام کرنا جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کیونکہ جب ہم درست سنتے ہیں تو درست کام کرتے ہیں، کیونکہ جب سننے میں گڑبڑ آ جاتی ہے تو پھر ہمارے عمل میں بھی گڑبڑ آ جاتی ہے. تو بس اب اس حوالے سے آپ جو ایک ہنوک کی 300 سال کی جو خدا کے ساتھ جرنی ہے، کیونکہ ایک چھوٹا وقت نہیں تھا کہ وہ بس خدا کے ساتھ چلنا شروع ہوا اور خدا نے اس کو لے لیا، کیونکہ اس وقت تو سب لوگ ہی گناہ میں تھے، گناہ میں پیدا ہو رہے تھے، کیونکہ سب انسان کی خواہش سے ہو رہا تھا. تو ہنوک کی کیا زندگی کا سفر تھا، کیا ایسا رشتہ اس کا خدا کے ساتھ بنا کہ خدا نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا. یہی چیز جو ہے ہم عبرانیوں کے خط میں پڑھتے ہیں، اس کے 11ویں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا. پہلی بات کہ اس کا خدا پر ایمان تھا. دوسری بات ہے کہ تاکہ موت کو نہ دیکھے، چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے کہ اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے. یعنی اس کے زمانے کے لوگ بھی اس کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے. اور یہ جو گواہی ہوتی ہے کسی بھی، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یسوع کو قبول کیا ہے اور ہماری زندگی میں گواہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ کرسچن نہیں ہیں جو کہ خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے. اور جتنے لوگ سن رہے ہیں میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہنوک کے اٹھائے جانے سے پہلے اس کی گواہی موجود تھی کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، وہ خدا کو جانتا ہے، وہ خدا کے خوف کو جانتا ہے، خدا کے رحم کو جانتا ہے، خدا کی محبت کو جانتا ہے، اور کس طرح خدا چاہتا ہے اس کی زندگی میں وہ اس طرح سے کام کرتا تھا. تو وہ اٹھا لیا گیا. اسی طرح ہر وہ شخص جو یسوع پر ایمان لایا ہے اور جس کا اٹھایا جانا یعنی آخرت میں جب وہ اس دنیا سے جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ اٹھایا جائے گا، چاہے وہ مر بھی کیوں نہ جائے تو بھی وہ جو ہے وہ جلالی بدن پا کر اٹھا لیا جائے گا. تو اس کا سب سے بڑا جو اٹھائے جانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں خدا کی کیا گواہی ہے. تو پہلی بات تو وہ گواہی تھی، دوسری بات اس کا ایمان تھا کہ وہ خدا یہوہ پر ایمان رکھتا ہے.
تو بس سب فردر آپ اس سارے میسج سے ہمارے سننے والوں کے لیے کیا پیغام رکھتے ہیں؟ جی میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس بات کو سن رہے ہیں، ہنوک کی زندگی بے شک جو تحریر کی گئی ہے پیدائش کی کتاب میں بڑی مختصر اور بڑا مختصر حوالہ ہے، لیکن ہنوک کی جو زندگی ہے، ہنوک کے جو ایام روئے زمین پر ہیں، اس نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے گناہ کے ساتھ، شیطان کے ساتھ اور ان باتوں کے ساتھ جو اس وقت کے لوگ جو تھے بدی اور برائی کر رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو سیپریٹ رکھا، اس نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، اور اس نے خدا کی پاکیزگی کے شایع نشان اپنی زندگی بسر کی۔ بے شک اس وقت شریعت نہیں تھی، بے شک اس وقت فضل نہیں تھا، لیکن تو بھی ہنوک کے اندر جو دل تھا وہ اس کو تربیت کر رہا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ کیسے چلے۔ تو آج بھی جو ہمارے کرسچن بہن بھائی ہیں، جتنے بھی ہمارے لوگ جنہوں نے جو اس میسج کو سن رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر قبول کیا ہے، ان سب کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھیں اور اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس کے نجات بخش منصوبے پر ایمان لائیں، اور خدا آگے کیا کرنا چاہتا ہے اس پر ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ خدا کے کلام کے مطابق، جبکہ اب ہمیں فضل کے دور میں جو فضل کی شریعت ہے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دنیا کے ساتھ اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ اور دنیا کی عیش و عشرت میں دنیا جیسا نہیں بننا، بلکہ اپنے آپ کو سیپریٹ رکھنا ہے، تاکہ ہم علیحدہ ہو کر، سیپریٹ ہو کر خدا کے نام کو جلال دیں، اور جب مسیح یسوع آئے تو ہم بھی بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں۔ جی پاسٹر صاحب، بہت شکریہ اس پاورفل میسج کے لیے۔ بہت برکت جو ہے خداوند نے مجھے اس کلام کے سننے سے دی ہے، یقیناً ہمارے سننے والوں نے بھی آج کے اس کلام سے، اس کی تعلیمات سے برکت پائی ہوگی۔ اور جیسے کہ آج ہم نے ہنوک کے بارے میں اسپیشلی بڑی ڈیٹیل میں جانا، تو اس کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں جو آپ سے یہ سیکھ رہی تھی، میں سن رہی تھی ابھی، تو بڑی ہی خوبصورت لگی۔ گواہی اس کے پاس تھی، اور آج بھی آپ کے اور میرے پاس وہی گواہی ہے، یعنی مسیح یسوع کی گواہی، جو کہ آپ کی اور میری نجات کا باعث ہے، ہمارا عہد کا درمیانی ہے، جس کے سبب سے آپ اور میں جلال کے بدن میں جلد اٹھا لیے جائیں گے۔ امید ہے آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آنے والے پروگرام میں جانیں گے طوفان نوح کے بارے میں، نوح کس طرح جو ہے وہ خدا کے حضور، خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرا۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ فیتھ ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، چینل کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کی گواہی کو جاننے والے اور اس کے گواہ بننے والے بن جائیں۔